नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। और नाज़रीन, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी वालेहाना खैर मक़दम है, इस्तकबाल है। आपको याद होगा कल हमने गुफ्तगू की थी हिंदुस्तान, इस्लाम, तसव्वुफ़ और रूहानियत, और इस सिलसिले में हमने हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मौलाना साहब से कुछ जाना था। आज गुफ्तगू के सिलसिले को आगे लिए चलते हैं और दो बहुत ही मोहतरम और मुक़द्दस बुज़ुर्गान दीन का तज़किरा इंशाअल्लाह आज होगा। तो सबसे पहले जिनके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे उनकी पैदाइश से पहले के अहवाल पर या आलम इस्लाम पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक ऐसा ज़माना था जब पूरा आलम इस्लाम तहोबाला था। क़त्ल गारतगरी आम थी और लूट मार, एक अफरा तफरी, इंतशार, शोरिश का ज़माना था। और उसी में ये बुज़ुर्ग जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कहलाते हैं, आप पैदा हुए और उसके बाद आपके वालिद ख़ुद भी एक अच्छे नामवर बुज़ुर्ग थे और साहिब हैसियत भी थे, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वो एक बहुत बड़े आलिम भी थे। तो जब छोटे थे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से अक्सर दरियाफ्त किया करते थे कि बाबा जान, खून मुस्लिम की ये अर्ज़ानी क्यों मुसलमान ही मुसलमान का जो है वो गला काट रहा है और खून इतना सस्ता हो गया है कि पानी की तरह बहाया जा रहा है। तो वो अपने बच्चे को, छोटे से नौमर बच्चे को तलकीन किया करते थे कि बेटा सब्र करो, इंशाअल्लाह हालात ज़रूर बेहतर होंगे। अभी 15 ही साल आपकी उम्र थी कि आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद आप इतने गहरे सदमे में चले जाते हैं कि दर्स व तदरीस का सिलसिला भी थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ हो जाता है। और ऐसे में आपकी हिम्मत बढ़ाती हैं आपकी वालदा। याद रखिएगा, आपकी वालदा का तज़किरा जो है वो हम इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे और किस हवाले से करेंगे ये थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको याद होगा कल सालार भाई ने एक सवाल किया था कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तानुल हिंद क्यों कहा जाता है। तो हिंदुस्तान में तसव्वुफ़ के सिलसिले चिश्तिया की बुनियाद आपसे ही पड़ती है, लेकिन हिंदुस्तान में आपका वरूद मसऊद कैसे होता है, संजर से लेकर हिंदुस्तान तक का मुख्तसर सा जो सफ़र है मौलाना साहब वो हम आपसे जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, सय्यदुल औलिया अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल जुल्लाबी रहमतुल्लाह अलैहि रहमतन वासिआ के खानक़ाह में और उनके दरबार में जिन अकाबिर सूफिया किराम ने अपना वक्त लगाया है और वहाँ से फैज़ हासिल किया है, उन फैज़ याफ्ता लोगों में एक बहुत ही अहम तरीन नाम और बड़ा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का भी है। जैसा कि भी ज़िक्र आया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 15 साल की उम्र में यतीम हो गए थे और उनको जो विरासत में चीज़ मिली थी, एक बाग था और एक पंचक्की थी और उसी से उनका गुज़र औक़ात हुआ करता था। एक दिन अपने बाग में कुछ काम कर रहे थे कि एक कलंदर सिफत शख्स एक आए जिनका नाम इब्राहिम बतलाया जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हस्बे मक़दूर खूब उनकी खिदमत की, जो भी उनके पास में बाग में था उसको खिलाया और पिलाया। तो उस खिदमत से उस कलंदर सिफत शख्स इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। वो इतना खुश हुए कि उन्होंने दिल से दुआएं दी और उनके पास में गालिबन कुछ सूखी रोटियां थी जिसको चबा करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में उसको डाला था, रखा था। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। वो लुक़मा जाना था पेट के अंदर के अनवार तजल्लियात की जो किरणें थीं और जो शमएं थीं उनके दिलो दिमाग के अंदर रोशन होने लगी और दुनिया से बेरग़बती महसूस होने लगी उनको। फिर हुआ ये कि उन्होंने उस बाग को, पंचक्की को फ़रोख्त किया और फ़रोख्त करने के बाद अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया और फिर तालीम के लिए वो बाहर निकल पड़े। उन्होंने समरकंद का सफ़र किया और वहाँ जाकर के सबसे पहले कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया और उलूम ज़ाहिरिया को भी हासिल किया। उलूम ज़ाहिरिया को के हुसूल के बाद में उन्होंने हरून एक कस्बा है वहाँ वो तशरीफ़ ले गए और ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ क़याम किया उन्होंने। और तक़रीबन 2.5 साल के रियाज़त और मुजाहिदे के बाद में उनको वो कमालात हासिल हुए और उनके साथ में तक़रीबन 10 साल रहे
اور اس 10 سال کے درمیان میں بلاد اسلامیہ اور حرمین شریفین وغیرہ کی انہوں نے زیارت کی ہے. اس کے بعد پھر بغداد گئے ہیں، بغداد کے بعد پھر وہ بخارا وغیرہ گئے ہیں، وہاں سے پھر ہوتے ہوئے وہ لاہور تشریف لائے ہیں، اور لاہور تشریف لانے کے ساتھ ساتھ پھر دلی آئے ہیں، اور دہلی سے پھر آپ اجمیر تشریف لائے ہیں. ایک مختصر سی ایک ان کی سوانح حیات ہے. جی مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ معظمہ جاتے ہیں، اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، تو جب روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں تو روضہ مبارک سے آواز آتی ہے کہ وعلیکم السلام، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو سلطان الہند کا جو خطاب ملتا ہے وہ روضہ رسول سے جو ندا آئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں کہ دربار رسالت سے عطا کردہ آپ کا یہ خطاب ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ہندوستان کی طرف رخ کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی طرف جاؤ، تو آپ کو یہ بھی ملتا ہے اشارہ کہ وہاں ملتان کی سرحد پر یعنی لاہور کے پاس ایک شیر بیٹھا ہے، اس شیر کو منانا ہے. اور یہ شعر وہی تھے جن کا تذکرہ جو ہے ہم نے کل آپ سے جو ہے وہ سنا تھا، حضرت داتا گنج بخش کی بات. آپ نے وہاں بھی رک کر چلا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، سرزمین اجمیر پہنچتے ہیں. اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا حال یہ تھا کہ یہاں ذات پات، چھوت چھات، یہ اعلیٰ و ادنا کی جو خلیج تھی وہ بہت گہری تھی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلی چیز یا جو پہلا درس اپنے عمل کے ذریعے دیا، حال اور قال دونوں میں بہت فرق ہے. قال بہت آسان ہے، لیکن قال کو جب تک ہم حال میں نہ تبدیل کریں لوگوں کے سامنے نہیں آتا. تو آپ نے اپنے کردار کے ذریعے سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ سماج کے ان تمام دبے کچلے پچھڑے لوگوں کو جو کہ کوئی حیثیت کوئی مرتبہ نہیں رکھتے تھے، انہیں اپنے گلے لگایا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کے دربار ہر خاص و عام کے لیے کھلے رہتے ہیں. تو لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل کیسے ہوئے، اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو دربار ہے جی، یہ ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہوا رہتا تھا. وہاں راجا اور پرجا اور بڑے چھوٹے اور امیر غریب کی وہاں کی کوئی تفریق نہیں ہوا کرتی تھی. یہاں تک لکھا گیا ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت وہاں پر لوگ آیا کرتے تھے. جی. اور یہ بھی آپ کے سوانے میں ملتا ہے کہ وہ سماج کا پچھڑا ہوا طبقہ اور نیچ طبقہ جس کو لوگ اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی خواجہ کے دربار میں ایک مستقر اور جائے پناہ ملتی. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. جی. دعوت و تبلیغ کے معاملے کو کسی ایک کوزے میں، کسی ایک پیالے میں، پیمانے میں بند کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. دعوت و تبلیغ ہر صدی کے اندر اور ہر دور کے اندر مختلف ہوتا رہا ہے، اس کے انداز، اس کے پیرائے الگ ہوتے رہے ہیں. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو حواری ہیں اور آپ کے جو متبعین ہیں، جو چاہنے والے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے حواریوں میں، متعلقین میں عمرہ بھی ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے وزراء بھی ہوا کرتے تھے، بادشاہوں کے اور نوابوں کے فرزند بھی ہوا کرتے تھے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو معمول تھا وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور گاؤں والوں سے مل کر کے پرمیشن لے کر کے گاؤں کے باہر وہ قیام ہوتا تھا. کبھی 100، کبھی 200، کبھی 300، کبھی 400. ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے گاؤں والوں سے کہ بھئی ہم آئے ہیں آپ کے گاؤں میں، آپ ہم کو یہاں رہنے کی پرمیشن دے دیں، ہم لوگ اپنا کھانا خود کھائیں گے، پکائیں گے، اپنا خرچہ ہم خود برداشت کریں گے، آپ لوگوں سے کچھ مانگیں گے نہیں، بس ہم لوگ یہاں رہ کر کے اللہ کے ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. تو وہاں پر ایک اجتماعی ذکر ہوا کرتا تھا، اور اجتماعی ذکر کے ساتھ ساتھ میں پھر وہ گاؤں والوں کے لیے اور وہاں عامت المسلمین اور تمام لوگوں کے لیے ایک عام دعا ہوا کرتی تھی. اس دعا کے اندر ان تمام لوگوں کی ہدایت کی بھی دعا کیا کرتے تھے، اور ایسی دعائیں ہوتی تھی کہ لوگ دھاڑے مار مار کے اس میں رویا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک گاؤں میں آپ تشریف فرما تھے، اور آخر دن ایک خاص لنگر ہوا کرتا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا. تو لنگر چل رہا تھا، اور جس گاؤں میں آپ فروکش ہوئے تھے اس گاؤں کے ہر گھر میں منادی کر دی تھی کہ بھئی بابا کے خدمت میں سب لوگوں کو حاضر ہونا ہے اور انہی کے دسترخوان پہ کھانا کھانا ہے. تو دیکھا کہ ایک شخص کچھ ٹوکری میں رکھے ہوئے جا رہا تھا، دسترخوان لگا ہوا ہے کھیتوں میں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ بندہ جا رہا ہے، کیا اس تک دعوت نہیں پہنچی کیا؟ تو ایک خادم گئے اور جا کر کے کہا کہ بھئی بابا صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ چلیے ان کے ساتھ میں کھانا کھا لیجئے. انہوں نے کہا بھئی میں تو ذات کا بہت نیچ آدمی ہوں، میں تو بھنگی آدمی ہوں، میرے ہاتھ میں جو ٹوکرا ہے یہ غلاظت کا ٹوکرا ہے، میرے ہاتھ پیر سنے ہوئے ہیں، میں تو نہیں جا سکتا.
تو وہ خادم آئے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت وہ تو ایسے ایسے نیچ آدمی ہے، بھنگی آدمی ہے، اور وہ آپ کے دسترخوان پہ نہیں آنا چاہ رہا. کہا ایسی کیا بات ہے، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اس کو بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے اور ہم کو بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے. یہاں اونچ اور نیچ کیا ہوتا ہے؟ ہم سب تمام لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس میں اونچ نیچ کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. جاؤ یہ بالٹی کا پانی ہے، لے کر کے جاؤ، اس کے ہاتھ کو کہنیوں سمیت اور ٹخنوں سمیت اس کو دھلاؤ، اور دھلا کر کے میرے پاس میں اس کو لے کر کے آؤ اور میرے سامنے اس کو بٹھاؤ. تو خادم گئے ہیں اور اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کو دھلایا ہے. دھلانے کے بعد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ آئے ہیں، اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے لقمہ اٹھایا ہے اور لقمہ ان کے منہ میں ڈالا ہے. سوانح نگار نے لکھا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ لقمہ ان کے منہ میں پہلے گیا یا نور ایمانی پہلے ان کے دل میں منتقل ہوا ہے، اور جیسے ہی وہ لقمہ پہنچا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا. یہ اونچ نیچ کا جو فرق تھا، یہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے حال سے، اپنے اعمال سے اس کو ختم کیا ہے، اور اس ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو فروغ دینے میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی اہم ترین رول ہے. بالکل، اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اثرات آج تک جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. کچھ اس کو پیچھے آپ لے جائیے تو اسی طرح کا ایک واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے، جب ایک شخص نے مسجد نبوی میں لا علمی کی بنا پر وہاں پر پیشاب کر دیا، اور اس کے بعد صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور کہا کہ نہیں، یہ نہیں جانتا ہے. پھر اس شخص کو تلقین کی کہ مساجد تو اس کے لیے نہیں بنی ہے، ذکر کے لیے بنی ہے، نماز کے لیے بنی ہے. پھر پانی کا ڈول منگوایا اور خود صاف کیا جیسے ملتا ہے. اس کے بعد اس شخص نے جس انداز میں دعائیں کی ہیں، تو تذکرہ طویل ہو جائے گا، بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم حضرت بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی، ابھی ہم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب بیان ہو رہا تھا تو ان کی والدہ کا ذکر کیا تھا، مانور بی بی ان کا نام یہ ملتا ہے. والد کے انتقال کے بعد جب آپ بہت افسردہ اور ملول رہنے لگے اور آپ کا دل کسی چیز میں لگتا نہیں تھا، پھر اس کے علاوہ آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ چونکہ والد کے ہی زیر سایہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ بھی رک جاتا ہے. تو ایسے میں والدہ جس انداز میں ان کی ہمت اور دھاڑس بندھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنے تعلیم کو جاری رکھو، اپنے والد نے تمہارے لیے جو خواب دیکھے تھے یا جو امیدیں تھیں ان پہ کھرا اترنے کی کوشش کرو. تو والدہ کا جو ایک رول ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بڑے شخص کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس میں اکثریت اگر اچھے کردار ہیں یا اس طرح کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ کی تربیت اس میں کار فرما ہوتی ہے. حضرت بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام گن شکر کیوں پڑا؟ اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. ایک تو روایت بہت مشہور ہے جس میں کہ آپ کی والدہ مصلح کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ گدھے پر اپنا سامان لے کر گیا، بوریاں تھیں. اس نے حضرت بابا فرید نے دریافت کیا کہ اس میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس میں نمک ہے. اسے یہ ڈر تھا کہ یہ قلندر آدمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے شکر مانگ لے. تو حضرت بابا فرید نے کہا کہ ہاں نمک ہی ہوگا. جب وہ شخص پہنچتا ہے اپنے اڈے پہ جہاں وہ تجارت کیا کرتا ہے تو بوریاں کھولتا ہے، دیکھتا ہے نمک ہی نمک ہے، دوڑا ہوا آتا ہے، کہتا ہے تقصیر ہو گئی حضور معاف کیجیے، اس میں شکر تھا. تو انہوں نے کہا شکر ہی ہوگا. وہ واپس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ واقعی شکر تھا. یہ دوسری روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایسی روایات ملتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو گن شکر کیوں کہا گیا. کچھ آپ بتائیے مولانا صاحب. ایک جو روایت مجھے معلوم ہے، جو مجھے یاد آ رہی ہے، کہ بابا فرید الدین شکر گنجی رحمۃ اللہ علیہ وہ دہلی میں تھے اور اپنے پیر و مرشد خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. تو اس درمیان میں بارش ہو رہی تھی. بارش ہو رہی تھی تو کیچڑ بہت زیادہ تھا، اور جاتے ہوئے وہ راستے میں گر پڑے، اور گرنے کے بعد کچھ کیچڑ وغیرہ وہ ان کے منہ میں آ گیا تھا. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے عجیب و غریب معاملات کرتا ہے. ایک حدیث کا جملہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کے پیر بن جاتے ہیں، اللہ اس کے آنکھیں بن جاتے ہیں. تو جو کیچڑ گیا تھا ان کے منہ میں، اللہ رب العزت نے اس کیچڑ کو شکر بنا دیا، اس کو شکر بنا دیا. پھر آپ آگے تشریف لے گئے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الہ العالمین اس بابا فرید کے پورے جسم کو، پورے اس کے حلیے کو شکر بنا دے. انہوں نے یہ دعا دی تھی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ، اور بزرگوں کی طرف سے ایک انعام ملا ہے ان کو. اور ان کے یہاں تو صرف پیار ہی پیار تھا، تواضع ہی تواضع تھی، محبت ہی محبت تھی، تواضع ہی تواضع تھی، ان کے ساری تھی. گویا کہ اس شکر کو
جو ایک لقب تھا ان کا، جو خطاب ملا ہوا تھا، اس انداز میں منتقل ہوا کہ ان کا انداز گفتگو اور تمام کی تمام چیزیں اس سے شکر ہی ٹپکتی تھی۔ بالکل۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو طے کا روزہ رکھنے کے لیے کہا، لگاتار 3 دن، تو اور پھر یہ بھی نصیحت کی تھی کہ افطار اس سے کرنا جو غیب سے تمہارے سامنے آئے۔ ایک شخص خوان لے کر آتا ہے، کھانے کا کچھ سامان ہوتا ہے، آپ افطار کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں قے ہوتی ہے اور وہ سارا باہر نکل آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص شرابی تھا اور اس کی کمائی ناجائز تھی، اسی وجہ سے وہ باہر آ گیا۔ پھر آپ روزہ رکھتے ہیں 3 دن اور طے کا، تو اب پیر و مرشد کا وہی حکم ہے کہ غیب سے جو چیز ملے اس سے افطار کرنا۔ اب بھوک سے یعنی آپ ظاہر سی بات ہے کہ 3 دن کا لگاتار روزہ ہے اور کچھ یعنی میسر نہیں ہے کہ جس سے آپ افطار کر سکیں، تو آپ انتظار میں ہیں کہ غیب سے کچھ ظہور میں آئے۔ دیکھتے ہیں زمین پر سنگریزے تھے، اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، منہ میں جب وہ جیسے ہی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ذائقہ شکر کسا ہو جاتا ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ بھی کوئی شیطان کی چال ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ سنگریزے دکھتے ہیں، آپ ان کو منہ میں ڈالتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ شکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک روایت تو یہ بھی ہے، لیکن اہم بات جس کی طرف ہم توجہ چاہیں گے آپ کے ذریعے ناظرین تک پہنچانا، کہ والدہ کی تربیت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر والدہ کی تربیت ہو تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا باسعادت فرزند ہوتا ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر جیسے باسعادت فرزند ہوتے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ جاتے ہیں درسگاہ میں اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک مجھے پڑھنا ہے، تو وہ الف لام میم سے شروع کرتے ہیں استاد، وہ کہتے ہیں، بچہ کہتا ہے مجھے یاد ہے، پورا سنا دیتے ہیں، سیقول پورا سنا دیتے ہیں، تلک الرسل وہ بھی پورا سنا دیتے ہیں، ہوتے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ 14 پارہ وہ بچہ سنا دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں 14 پارے پڑھے تھے وہاں باقی بھی پڑھ لینے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری امی کو آتے ہی 14 پارے تھے، والدہ ان کی حافظہ تھیں۔ تو اگر والدہ اتنی اچھی ہوتی ہے، نیک ہوتی ہیں، تو بچہ اس طرح کا باصلاحیت ہوتا ہے۔ تو ہم آج کے دور میں اگر والدہ کے رول کی بات کرتے ہیں، والدہ کی تربیت کی بات کرتے ہیں، یوں تو بچے کی تربیت ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن والدہ کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو 3 بزرگان دین کا قصہ ہم نے بیان کیا، اس میں بچوں کی تربیت اور والدہ کا رول کیا ہونا چاہیے؟ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پھلتا ہے، یہی مائیں ہیں جن کی گود سے اسلام پھلتا ہے۔ خواجہ بابا فرید الدین شکر گنجی رحمۃ اللہ علیہ یا ایسے ہی جو ہمارے اکابر اولیاء کرام ہیں، جن کی تربیت میں اور جن کے نکھار میں ان کی ماؤں کا ایک اہم ترین کردار ہے۔ اگر اس زمانے میں کوئی ماں یہ کہہ سکتی ہے کہ بیٹا تم نماز پڑھو اور اللہ تم کو شکر کی پڑیا دے گا، تو کیا آج کی مائیں اس عمل کو نہیں دہرا سکتی ہیں؟ وہ زمانہ تو اتنا ترقی یافتہ زمانہ نہیں تھا، اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، مائیں بھی پڑھی لکھی جی بڑے سیدھے سادے لوگ ہوا کرتے تھے۔ بچے کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، جھکانے کے لیے اس طرح کے حیلے اور بہانے کیا کرتی تھی کہ بیٹے تم نماز پڑھو، مصلی کے نیچے اٹھا کے دیکھنا تم کو وہاں شکر کی پڑیا مل جائے گی۔ تو کیا آج کی مائیں، اگر اس زمانے میں شکر کی پڑیا رکھی گئی تو کیا آج وہاں پر چاکلیٹ نہیں رکھی جا سکتی ہے؟ تو کیا آج بچوں کے لیے کچھ اور وعدے نہیں کیے جا سکتے ہیں کہ بیٹے اگر تم نماز پڑھ لو گے تو میں تمہیں یہ چیز دوں گی، بیٹے اگر تم رمضان شریف کا روزہ رکھو گے تو ہم عید پر آپ کو فلاں چیز گفٹ دیں گے۔ جس طرح سے ہم دنیاوی معاملات کے لیے ان کو گفٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر تمہارا رزلٹ اچھا آ جائے گا، امتحان میں اچھے نمبرات سے پاس ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے، تو کیا ہم دین کے معاملات میں اس طرح کے لیے انعامات رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ ایسے ہی قرآن شریف کی تلاوت ہے، قرآن شریف کے حفظ کا مسئلہ ہے، دینیات کی طرف راغب ہونے کا مسئلہ ہے، اس پر ہم اپنے بچوں کے رجحانات کو مائل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو ہم لوگوں کو فراہم کرنا چاہیے، پیشکش کرنا چاہیے۔ وہ مائیں ہم لوگوں کے لیے اور ہماری ماؤں کے لیے آئیڈیل ہیں، جس طرح سے اس زمانے میں انہوں نے اپنے بچوں کو دین کے راستے پہ لانے کے لیے اس طرح کا کام کیا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ صرف واقعات کے پڑھ لینے سے، سننے سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ بالکل مولانا صاحب، ہر عمل ابتدا میں ریا ہے، جی، پھر وہ عادت بنتی ہے اور پھر وہ عبادت بن جاتی ہے۔ ہم عبادت پر بھی موقع ملا تو آپ سے ضرور جانیں گے کہ آج ہم نے اپنی عبادت کو اپنے لیے خود تک مخصوص بھی کر رکھا ہے، محدود بھی کر رکھا ہے۔ ابھی جن بزرگان دین کی سیرت آپ نے بیان کی کہ وہ اپنی عبادت کو لوگوں تک بھی پہنچاتے تھے اور لوگوں کو اس میں شامل کرتے تھے، تو کس طرح سے یہ اسلام کی تبلیغ و توسیع اور ترویج تینوں میں معاون ثابت ہوا ہے یہ طریقہ؟ موقع ملا تو ضرور جانیں گے۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ حسینہ صاحبہ، پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ ہیلو، میں قرضے سے پریشان ہوں اور میرے گھر میں پریشانی ہے، پر میرا ایک بڑا لڑکا ہے مجاہد،
وہ نماز کے لیے مطلب اس کو بولیں گے تو نماز کے لیے نہیں جاتا, نماز پڑھتا نہیں, اور شادی کے لیے وہ راضی ہی نہیں ہو رہا ہے. اچھا, یہ بتائیں آپ نے دریافت کیا کہ وہ شادی کے لیے راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ جی ہم پوچھے اس سے, اس کے فرینڈ سے بھی مطلب ملے ہم لوگ فرینڈ سرکل میں, لیکن ان لوگ مطلب کچھ بتاتے ہی نہیں اس کے بارے میں کیا کیا پرابلم ہے. چلیے ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. ناظرین صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ناظرین ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ہیلو. ناظرین اگر آپ ٹی وی کی آواز بند نہیں کریں گی تو آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ سکے گی. ہمارے بھائی جان ہے نا, تو ان کا جو جاب ہے وہ لگ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے تالار بھائی, تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے حسینہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے حسینہ صاحبہ. السلام علیکم گپتا باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ, آج بہت دن کے بعد فون لگا, بہت اچھا لگتا آپ کا پروگرام, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اس سے. الحمدللہ, اللہ آپ دعا کیجئے, بچے رشتے کے لائق ہے, ہمارے لڑکے کے لیے بھی رشتہ ہو نہیں پا رہا, اور لڑکی بھی ہے, رشتے تو آتے لیکن کچھ بات ایسی ہوتی ہے کہ اپنے کو پسند آتا تو وہ ناپسند کر دیتے, کہیں ان کو پسند آتا تو اپنے کو پسند نہیں آتا, ایسا ہی ہو رہا بس. ٹھیک ہے, آج جانے والے ہیں لڑکے کے رشتے کے لیے, آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کرے ہو جائے. بالکل. ابھی مولانا صاحب انشاءاللہ اپنی زبان مبارک سے خود جو ہے وہ دعا کریں گے, اور آپ کو جو کچھ بتائیں کاغذ اور قلم اپنے پاس رکھیے گا تاکہ نوٹ کر سکیں. جی سالار بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور مولانا محمود صاحب کا شکر گزار ہوں, جو مجھے جو کل میں نے سوال کیا تھا کہ خواجہ غریب نواز کے بارے میں جو سلطان ہند کیوں کہا جاتا تھا, آج آپ نے تفصیل سے بتایا, اس کے لیے میرے طرف سے اور ہمارے عوام کی طرف سے بہت بہت شکریہ. سوال یہ ہے کہ باجی جیسے جب خواجہ غریب نواز تھے تو اس ٹائم میں ایک جے پال جادوگر کا بھی نام سنا تھا, اس کے بارے میں جب بھی وقت ملے آپ بتا دیجیے. چلیں ہم اختصار سے ابھی ہی دریافت کر لیتے ہیں. جی مولانا صاحب. خیر ایک جادوگر تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ جو ہماری بالادستی ہے وہ بالادستی ختم نہ ہو, اور اس وقت جو وہاں کے جو راجہ تھے اجمیر کے, وہ بھی چاہ رہے تھے کہ جو ہماری بالادستی وہ ختم نہ ہو. تو اس وقت کے راجہ نے اس جادوگر کو بلایا, اس جادوگر نے اپنے بہت سارے چیلے چاپڑوں کو بلایا, اور اپنی جو جادوگری کے جو مظاہرے تھے اس کو ظاہر کرنا شروع کیا متاثر کرنے کے لیے. اور واقعی وہ بڑا خطرناک جادوگر تھا. وہ اس میں مختلف قسم کے اس نے جادو چھوڑے تھے. ایک تو کوشش یہ ہوئی تھی کہ جو اس کا تالاب کا جو پانی تھا انا ساگر کا, اس پانی کو وہاں سے سلب کر لے, لیکن اس انا ساگر کے پانی کو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیالے کے اندر مقید کر لیا تھا اور ایک حصار بنا لیا تھا. ایسے ہی اس جادوگر کی طرف سے سانپ چھوڑے گئے تھے پہاڑوں کی طرف سے, جو بہت سارے آئے تھے, لیکن وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو حصار کھینچ لیا تھا اپنے چاروں طرف, وہ سانپ وہاں سے آگے نہیں بڑھ پائے تھے. ایسے ہی اس جادوگر کا ایک دوسرا جو جادو تھا وہ آسمان کی طرف اڑا تھا, اور اڑنے کے ساتھ ساتھ پھر وہاں سے اس نے آگ برسانی شروع کی تھی. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کھڑاؤں آسمان میں اڑا دیا تھا. اس کھڑاؤں جا کر کے اس کے سر پہ یوں بجانا شروع کیا, خوب بجایا, یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس کو شرمندہ کیا. وہ طائب ہوا, اور طائب ہونے کے بعد میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے باضابطہ وہ مرید ہوا, ان کے متعلقین و متوسلین میں وہ شامل ہوا. تو یہ اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں. ان لوگوں کے بارے میں خود ایک حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں, من عاد لی ولی فقد آذنتہ للحرب, کہ جو میرے کسی ولی کو ستائے گا میرے طرف سے کھلا اعلان جنگ ہے. تو اولیاء کرام کے بارے میں, بزرگان دین کے بارے میں, یہاں تک کہ علماء کے بارے میں بھی اس طرح کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ان کے لیے زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند. جی مولانا صاحب. تبسم صاحب فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن. باجی میرا 2 سوال ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو خواجہ صاحب کا ڈیگ ہوتا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے, اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا ایک بھائی ہے باجی, وہ ہے نا کسی لڑکی کے پیچھے نا برباد ہو گیا ہے. وہ گھر والی کی بات نہیں مانتا, ممی لوگ کی بات نہیں مانتا. کچھ ایسا بتائیے باجی جو کہ
ان کو ہم لوگ کا بات مانے، وہ لڑکی کی طرف نہیں دیکھے، وہ ہمارے گھر کے سامنے ہی رہتی ہے باجی. ٹھیک ہے. پہلے سوال کے لیے تو کہیں گے تبسم، کیونکہ انشاءاللہ لگاتار آگے گفتگو ہوگی، کسی دوران ہم کسی دن اسے سوال کو لے لیں گے. دوسرے سوال کے لیے انتظار. عفت آپ بتائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. بچوں کے لیے دعا کر دو، بچے کہنا نہیں مانتے. اچھا. اور ایک بہن کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے، سسٹر ہے میری، ان کی اتنی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلا سوال حسینہ صاحبہ کا. قرض جو ہے بہت زیادہ ہے، بیٹا نماز ادا نہیں کرتا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہا. دیکھیے ابھی بات آئی تھی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، بابا فرید الدین شکرگنجی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کے سلسلے میں، یا اور بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو ہمارے ماؤں کے لیے آئیڈیل ہیں. سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے گھر کا ماحول اچھا کرنا چاہیے، اور خود ماں کو بھی اپنے جو گرد و پیش کا ماحول ہے اس کو اچھا کرنا چاہیے، اور کچھ ایسا اٹریکشن کرنا چاہیے جو بچے اس کی طرف مائل ہوں، دینی اعتبار سے اور تمام اعتبار سے. تو اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو ایسا بنانا چاہیے، ایسا مزین کرنا چاہیے کہ بچے واقعی چپکے رہیں اور باہر کے ماحول میں نہ جائیں. آج یہ ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ میں بچوں کے جھنجھٹ سے بچنے کے لیے پارک میں بھیج دیا، کھیلنے کے لیے بھیج دیا، باہر کے ماحول میں جاتے ہیں، وہ ایسا رل مل جاتے ہیں کہ گھر آنے کا نام نہیں لیتے ہیں. تو یہ بڑی ساری کمیاں ہیں ہمارے سماج کے، معاشرے کی. اس پہ ہم لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے. جہاں تک قرض کی بات ہے، اس میں آپ اس دعا کو پڑھیں مغرب کی نماز کے بعد میں، صبح شام پڑھ لیں 3 بار. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور بچوں کو 200 مرتبہ یا بر یا بر یا بر یہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے دیجئے. انشاءاللہ بچے فرما بردار ہوں گے. اور نماز کی عادت تو بچپن میں ہی ڈالنی چاہیے تھی. جب ماں خود نماز پڑھتی تھی تو ان کو اپنے بغل میں کھڑا کر لیتے، یا والد صاحب اپنے ساتھ میں لے کے جاتے ان کو مسجد تک. شادی کے لیے جو سوال ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے روک رہے ہیں کہ ایک سوال اور ہے اس کے ساتھ لے لیں گے. ناظرین کا جو مسئلہ ہے وہ بھائی کے جاب کا ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے. اس کے لیے یا عزیز ہو اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اچھی نوکری ملے گی. یا عزیز ہو کتنی بار عزیز ہو چلتے کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ. حسینہ بی کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ رشتوں کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. آج پھر کچھ رشتوں کا کچھ ایسا معاملہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دعا فرما دیجئے. دوسرے ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اچھے رشتے آ جائیں، اور اگر آئیں تو بات بن بھی جائے. پہلی بات بہن سے میں عرض کروں گا کہ 100% اگر آپ جو چاہ رہی ہیں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ کمیاں اور خامیاں رہتی ہیں، اس کو قبول کر لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں تو کم سے کم جتنے لوگ جا رہے ہیں، یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود، اس کو آپ لوگ پڑھتے ہوئے جائیں، ورد کرتے جائیں. انشاءاللہ جہاں آپ جا رہے ہیں آپ کا یہ سفر مسعود ہوگا، مبارک ہوگا، اور وہ آسان بھی ہوگا رشتہ انسان. وہ والدہ جو اپنے بچے کی شادی کے لیے پریشان ہے، لڑکا شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اسے کیا کرنا؟ اس کے لیے بھی وہ وظیفہ ہے یا برو، اس کو آپ 200 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے بچے کو پلائیں پانی میں دم کر کے. انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا تو پھر انشاءاللہ شادی پہ بھی آمادہ ہو جائے گا انشاءاللہ. سبیحہ صاحبہ سوال بتائیے. جی السلام علیکم یاسمین بہن. وعلیکم السلام. جی بہن مولانا صاحب ذرا سا مجھے پوچھنا ہے، روزی رزق کی تنگی بہت زیادہ ہے، یہ بتا دیں مولانا صاحب. اور بیٹی کی شادی طے ہو گئی ہے، انشاءاللہ نومبر تک کی ڈیٹ ہے، تو ان کے لیے دعا کر دیں. اور باجی مطلب یاسمین بہن سے مولانا صاحب سے یہ پوچھ دیں کہ پیمنٹ ان کا اتنا رکا ہوا ہے، کوئی بھی کام مطلب بنتے بگڑ جاتا ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا. کچھ پیمنٹ کا اتنا برا پھنسا ہوا، مطلب آتے بالکل رک جا رہا ہے. تو کچھ ایسا وظیفہ مولانا صاحب بتا دیں پڑھنے کے لیے. آج کے جو موضوع رکھا ہے مولانا صاحب نے، اس کے لیے بتا دیں بچوں کو اپنی مطلب فرما بردار بنانے کے لیے، بہت مطلب صحیح ہونے کے لیے ان کی دعا بتا دیں. چھوٹے بچے ہیں انشاءاللہ. مطلب ٹھیک ہے، آپ کاغذ قلم رکھیے گا اپنے پاس، آپ کے سب سوالات لے لیں گے. آصف بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے. جی میرا ایک بار اور ہم فون کر رہے تھے. ہاں بھائی میرا سعودی نہیں جا رہا تو وہ تو چلا گیا. ہاں دعا مولانا صاحب کر رہے تھے تو چلا گیا. ایک میرے اوپر کیس چل رہا ہے، 5 سال ہو گیا، اب کوئی حل ہی نہیں ہو رہا ہے اس کا. بہت پریشان ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی سب بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہو رہی ہے جس سے ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی.
आसिफ भाई, आपने अपने भाई के बारे में बताया, वो छोड़कर कहाँ चला गया है? छोड़ के नहीं, वो जैसे सऊदी नहीं जा पा रहा था। जी जी जी। हाँ, तो फिर वो चला गया। हम दुआ करे, उसके बाद 40 दिन नमाज भी पढ़े मस्जिद में जाके तहज्जुद के अल्लाह समय। का शुक्र है। आपका प्रोग्राम देख देख के हमने ये सब सीखा है। सिखाने वाला अल्लाह ताला है और वो भी तौफीक देता है। नहीं होगी आसिफ भाई, ऐसा ना कहें कि हमारी नहीं हो रही। जब आप ये देखिए, एक दुआ कबूल हुई है, बाकी भी होंगी इंशाल्लाह। थोड़ी सी उम्मीद रखिए, हौसला रखिए। और जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे, ये खुद बहुत ज्यादा परेशान है, एक मुकदमे में फंसे हुए 5 साल से कोई फैसला नहीं हो रहा। मोहतरम से दरख्वास्त है कि अवलन तो नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी के साथ अपने घर वालों को लेकर के इशा की नमाज के बाद एक सुईद के साथ में आप बैठ जाएं और एक एक तस्बीह आयत करीमा की ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, इसको आप लोग पढ़ें और पढ़ करके अल्लाह की बारगाह आली में दुआ करें। और उसके बाद जब केस हो आपका, जब आप कचहरी वगैरह जाए करें, तो या सुब्बूह या कुद्दूस या गफूर या वदूद पढ़ते जाएं, इंशाअल्लाह आपका मसला जल्द हल हो जाएगा। जी। तबस्सुम का सवाल यह है कि इनका जो भाई है वो किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है, घर वालों की बात सुन नहीं रहा। अब वो तो नहीं जान रहा, घर वाले जान रहे हैं कि अंजाम अच्छा नहीं है, तो उससे पीछा कैसे छुड़ाएं? अभी एक तस्बीह बतलाया है, एक जिक्र बतलाया है या बर्रू की, इसको उनकी वालदा मोहतरमा 200 मरतबा पढ़ें, पानी में दम करके उस बच्चे को पिलाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा होगा। जी। बच्चे कहाँ नहीं मानते और बहन की तबीयत ख़राब है? जिनकी तबीयत ख़राब है, अगर वो दवा वगैरह खाती हैं तो या सलाम उस पर पढ़ करके दम करके उनको खिला दिया करें, और इसी लफ्ज़ को या सलामों को उनके सिराने खड़े होकर के इतनी आवाज़ से कि वो सुन सके, 130 मरतबा कोई खड़ा होकर के पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर इफ़ाक़ा होगा। रफ़त साहिबा फरमाइए, सवाल क्या है? रफ़त, हमें सुन पा रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन, मेरा ये कहना है, मेरे भाई का दिमागी तवाज़ुन ठीक न होने के वजह से उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी है। क्या वो तलाक हो गई है? ठीक है। नखरत, आप बताएं, आपका सवाल क्या है? 20 साल का उस तलाक का शहर हो गया, मगर बहुत परेशान रहते हैं, उसके लिए कोई दुआ बताइए। मेरे घर में भी दम नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं, हम कह नहीं सकते हैं आपको। आपने सहर का जिक्र किया, आपने सहर का जिक्र किया, किस पर हो गई है ये जादू, किस पर हो गया है? नहीं, वो रास्ते में जा रहा था ने, हाँ। तब उसको कुछ कोई चीज लांग दिया है। अच्छा। इस वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे बेटा का नाम है लबीब इमाम, हम पटना में रहते हैं। खाली आपका प्रोग्राम हम कितना दिन से देखते हैं, मगर हम लगाते नहीं थे कॉल, खाली देखते रहते। तो अपने बेटा को बोला कि देखो तो लगा के लग जाता है, तो माशाअल्लाह लग गया। बहुत अच्छा लग रहा है आपका सुन के। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करे। मौलाना साहब, ऐसा कुछ होता है कि रास्ते में अगर किसी ने कुछ जादू वगैरह कर रखा है तो उसका असर हो जाता है? हाँ, इससे बचना चाहिए, और बहुत से लोग उसको अनदेखा कर लेते हैं। चौराहे वगैरह पे कभी देखेंगे आप तो बहुत से लोग फूल वगैरह, माला वगैरह वहाँ पे डाल देते हैं, उसमें और भी कुछ चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो उमूमन होता क्या है कि वो शहर वगैरह के या इस तरह की चीज़ों का वो उतारा हुआ होता है, तो वो लोग चौराहे पे छोड़ के चले जाते हैं, और बहुत से लोग अनजाने में उसको फाँद के आगे निकल जाते हैं, उससे गुजर जाते हैं। तो कभी कभी गुजरने वाला उसकी चपेट में आ जाता है, ऐसा हो जाता है। और अल-ऐन हक़्क़ुन, शहर के बारे में यह है कि वो शहर बरहक़ है, उसका वजूद है, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है मोहतरमा से कि सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास फजर की नमाज के बाद 3 बार और मगरिब की नमाज के बाद 3 बार आप उसको पढ़ लें, और पढ़ने के बाद दोनों हाथों पे दम करें, और उसके बाद जहाँ तक आपका ये हाथ पहुँच सकता है वहाँ तक अपने हाथ को फेर लें। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शहर के इस मसले में इफ़ाक़ा होगा। जी। और जो घर की परेशानियाँ हैं उनको दूर करने, अगर माली परेशानियाँ हैं, माली परेशानियाँ हैं, तो उसके लिए या लतीफ़ हो 130 बार पढ़ लें, अल्लाहु समद 1000 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह माली परेशानी जो आपकी वो दूर होगी। दिमागी तवाज़ुन अगर दुरुस्त नहीं है और तलाक के कलमात अदा कर दिए तो क्या तलाक हो जाएगी? देखिए, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़रुहुन्न जिद्दुन, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि उसका मजाक असल तो असल है ही है, लेकिन मजाक भी असल है, तो उससे बचना चाहिए, एहतियात करना चाहिए।
لیکن یہ چاہیں تو اپنے آس پاس کے کسی امام سے یا مفتی سے مشورہ لے لیں کہ دماغی توازن درست نہیں ہے تو ایسے میں کیا ہو سکتا ہے. اب ایک بہن کے سوال ہیں اور 4 سوال ہیں. پہلے تو بچوں کی فرما برداری کے لیے کچھ بتا دیں مولانا صاحب. بچوں کی فرما برداری کے لیے بہت ساری باتیں بھی آ گئی ہیں. میں نے کہا بھی پہلے بھی اور ابھی بھی عرض کر رہا ہوں کہ اولا نماز کی پابندی کریں. نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس آیت کو ضرور پڑھیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور یا برو کو 200 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر کے پانی میں دم کریں, اپنے بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ بچے فرما بردار ہوں. جی, پیمنٹ رکا ہوا ہے, ادائیگی ہو جائے, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. لیکن جب اس کا تقاضا ہو تو اس ورد کو خاص طور سے کثرت سے پڑھیں. یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود کو اللہ رب العزت ان کے دل کو مسخر کرے گا اور پھر وہ پیسے یا پیمنٹ دینے کے لیے پھر وہ راضی ہوں گے. جی, 2 سوال ہمارے پاس اور ہیں. رزق کی تنگی کا مسئلہ, یہ بہت سارے بھائی بہن جو ہے اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محنت کے باوجود جو ہے وہ صلہ نہیں ملتا. کبھی نوکری ہوتی ہے, نوکری چھوٹ جاتی ہے, نئی نوکری لگتی نہیں ہے. کبھی قرض کا بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ پیسوں میں برکت نہیں رہتی. تو کوئی ایسی جامع دعا بتا دیں کہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں مولانا صاحب. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج بھی تمام ناظرین کے لیے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں, تمام لوگ اس پر عمل کرو. میرا خود کا بھی اس پر عمل ہے. اور حدیث پاک میں جو مسنون دعا دوران وضو منقول ہے وہ یہ ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جب آپ وضو کرتے رہیں آپ حضرات تو اس دعا کو پڑھتے رہیں, اس دعا کو پڑھتے رہیں. اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا, اس میں 3 چیزیں کہی گئی ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. یہاں تک کہ کل منہ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہاں سے جھڑتے ہیں, آنکھوں سے جو گناہ ہوئے وہ جھڑتے ہیں, ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے وہ جھڑتے ہیں, پیروں سے جو گناہ ہوئے وہ جھڑتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے یہ کرامت بخشی تھی کہ وہ گرنے والے اس گناہ کو دیکھتے تھے. تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کیا تھا کہ الہ العالمین, یہ جو آپ نے ہم کو علم دیا اس علم کو آپ اٹھا لیں, اس کی وجہ سے تو آپ کے بندگان خدا سے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے. تو اس دعا کو تمام لوگ پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ گناہوں کو معاف کرے گا اور آپ کے گھر میں وسعت بھی ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کے روزی کے اندر فراخی بھی کرے گا انشاءاللہ. ندیم بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے آپ کا؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, میرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہیں جو دماغ سے معذور ہیں جی, اور مجذوب کہتے ہیں لوگ ان کو جو ہے, تو وہ میرے پاس روزانہ آتی ہیں دکان پر اور کچھ پیسے وغیرہ مجھے دے کر جاتی ہیں اور مطلب ذرا مبادلہ جیسا کرتی ہیں وہ, اور پھر کچھ کھانے پینے کی جو اشیاء ان کو ملتی ہے وہ بھی مجھے زبردستی وہ کھلا کر جاتی ہیں کہ بھیا یہ تمہیں کھانا ضروری ہے. جو لوگ ان کو دے دیتے ہیں نہیں ویسے جو اللہ سامنے جو دے دیتے ہاں, تو وہ فورس کر کے مجھے کھلاتی ہیں اور پھر کافی پیار بھی کرتی ہیں. 17 سال تقریباً عمر ہے ان کی. تو کیا ان سے ایسا عمل کرنا جائز ہے؟ لوگوں کے لیے تو تھوڑا سا ویسا ہوتا ہے, مایوب سی بات لگتی ہے لوگوں کو دیکھ کر میرا عمل جو ہے. تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. بہت اچھا پیسے لے کر سوال جاتی ہیں نا, اور بدلے میں پیسے لے کر جاتی ہیں. یعنی وہ آپ کو پیسے کم دیتی ہیں اور زیادہ لے جاتی ہیں؟ ہاں نہیں, پیسے دے کر جاتی ہیں جو ان کے پاس ویسی روزگاری ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لے جاتی ہیں مجھ سے, اور ویسے بھی الگ سے دیتا ہوں ان کو جو ہے, لیکن بدل کر لے جاتی ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل غلط ہے, تم ان سے مت لیا دیا کرو کچھ بھی جو ہے, جو کچھ دینا ہوا کرے ان کو دے دیا کرو. اور ایک وہ کھانے پینے کی جو اشیاء مجھے دیتی ہیں نا, جیسے کوئی ان کو کچھ کھانے پینے کا سامان دیتا ہے تو کبھی کبھی ان کا کھایا ہوا بھی ہوتا ہے تو وہ مجھے زبردستی کھلا دیتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, تھوڑا سا انتظار. شبانہ آپ بتائیں, آپ کا سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی باجی, ہماری امی نے کل بات آپ سے کری تھی بھائی کے تعلق سے کہ ہمارے لڑکے کام نہیں آتے ہیں. اب مولانا صاحب نے پانی میں پھونکنے کی دعا بتائی تھی, تو میرے بھائی آتے نہیں تو ہماری امی ان کو کیسے پلا سکے, اور میرا ایک خواب ہے, آپ ضرور سن لیجیے. جی سنائیے شبانہ. جی اچھی رہے, ہمارے لوگ کے ساتھ کوئی نہیں, خالی ہم 2 بہنیں بھی رہتے. میرا خواب بھی سن لیجیے. ہاں بتائیے, خواب میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ سپنا بھی دیکھتی, ہمارے ابو کا سپنا دیکھتی ہے کہ وہ آتے ہیں ہمارے پاس ہیں, اور بہت اچھے اچھے سپنا دیکھتی ہے, باغ کا سپنا دیکھتی ہے. اور میری ایک بہن نے سپنا دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ابو آئے ہیں, ایک دودھ کا گلاس لیے, میری بھانجی پی رہی ہے وہ دودھ. ٹھیک ہے, یہ خواب کیا کہہ رہا ہے مولانا صاحب؟ خواب میں 2 باتیں ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ غالباً ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ لوگ اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کریں. اور دوسری چیز جو اشارہ مل رہا ہے ان لوگوں کا بچوں کے بارے میں خاص طور سے، وہ علم کے بارے میں مل رہا ہے، علم کے بارے میں. اور میری درخواست بھی ہے آپ لوگوں سے کہ آپ علم دین کے حصول کی طرف توجہ کریں، اور قرآن کریم کا اور حدیث کا، فقہ کا، اس علم کو بھی اپنے لیے حاصل کریں جو آپ کو اس خواب میں اشارہ مل رہا ہے. جی بھائی آتے ہی نہیں ہیں تو ان کو پانی کیسے دم کر کے؟ ہاں، پانی میں اگر دم نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے بتلایا بھی آپ کو کہ نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں. بہت ہی اچھی دعا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور اپنے دعاؤں کے اندر اس آیت کریمہ کو ضرور شامل کر لیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اپنے دعاؤں کے اندر. بہت شکریہ مولانا صاحب. ندیم بھائی کا سوال جو ہے کہ ایک خاتون ہے جو مجذوبہ ہیں. دیکھیے، ابھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں بات آئی ہے کہ ایک قلندر آئے تھے ابراہیم نامی، اور انہوں نے ایک خشک روٹی چبا کر کے ان کے منہ میں ڈالی تھی. تو یہ ہوتے ہیں اس طرح سے بندگان خدا جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے معرفت ملتی ہے. اگر وہ کچھ چیز دیتی ہیں کھانے کے لیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لگتا ہے ہاں گھن سی محسوس ہوتی ہے، طبیعت میں قدرت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا دل مائل ہے تو کھا لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ منع کریں تو ان کا دل ٹوٹے، ان کو تکلیف ہو، تو اگر وہ دے رہی ہیں ہدیتاً تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رہی بات جو خریج ہے، جو چینج کر کے لے کے جاتی ہیں کہ وہ خریج دیتی ہیں اور آپ سے نوٹ لے کے جاتی ہیں، تو اس تبادلے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، حرج اس وقت ہوتا جب آپ 100 روپے دے کر کے ان سے 110 روپے آپ لیتے، اس میں حرج تھا، پھر وہ نقصان تھا آپ کا، اس میں ربا و سود کی بات آتی. لیکن اس میں کوئی سود کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ کی طبیعت کہتی ہے اور آمادہ ہے تو کھا لیا کریں، کوئی حرج نہیں اس میں. جی نعمان بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. جی بھائی. میرے والد کا جو ہے کاروبار بالکل بند ہو گیا ہے. ہمارے دہی کا کاروبار تھا بٹ لیکن اب بالکل نہیں چل رہا ہے وہ. تو حضرت سے جو ہے دیا کہ ایسی دعا بتائیں کہ کاروبار چلنے لگے اور کسی کا کام چل جائے. اور میرے والد نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. مجھے کہو کہ چلیے ادھر نماز کا وقت ہو جائے، آ جائیے، تو وہ بس بات کو کاٹ دیتے ہیں اور پھر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہم اکثر ماؤں کو تاکید کرتے ہیں، ماؤں کی تنقید کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں کہ ماں کا فریضہ ہے، ماں کا فریضہ ہے. بچوں کے لیے باپ بھی ایک آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ گھر کا سرپرستی نماز نہیں پڑھ رہا یا اس کے اعمال ہی درست نہیں ہے تو اکیلا چنا کتنا بھاڑ پھونکے گا. مولانا صاحب والدہ کیا کرے گی؟ تو اس طرف بھی آئیں گے ہم. نسرین آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی اور بہت دنوں سے کافی سر میں درد رہتی ہے، قریب 20 سال ہو گیا، ہم کو کہیں سے آرام نہیں ملتی ہے، بہت پریشان رہتی ہوں. ٹھیک ہے جی. سر درد کا مسئلہ، سر درد کی جو آپ دوا وغیرہ کھائی بھی ہوں گی، اس میں اگر کھائیں تو اس میں لفظ یا سلام پڑھ کر کے دم کر لیں، اس کے بعد کھائے کریں. ایک آیت کریمہ ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اس طرح سے اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھیں یا کسی سے اور سے رکھوائیں جو گھر میں آپ کے ہوں، اور پھر اس آیت کریمہ کو 21 مرتبہ پڑھ کر کے پیشانی پہ دم کرائیں. انشاءاللہ سر کا درد کم ہوگا. جی. نعمان نے جیسے والد کا ذکر کیا، کاروبار ختم ہو گیا ہے، بالکل ٹھپ پڑا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. دیکھیں، اولاً تو ان حضرات سے میری درخواست یہ ہے کہ بھئی نماز کی پابندی کریں. نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی خوب کریں. اور توبہ استغفار کو فراخی رزق کے اندر بڑا دخل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی میں نے دعا بتلائی ہے کہ دوران وضو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. تمام ناظرین آج ہی سے اس پر کاربند ہو جائیں، انشاءاللہ اپنے گھر میں اور اپنے طبیعت میں بدلاؤ اس کو محسوس کریں گے. اور ایک تھوڑی سی بڑی دعا ہے، اگر آپ کو یاد ہو جائے تو اس کو پڑھ لیا کریں. یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین. فجر کے بعد 3 مرتبہ اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھیں. آخری سوال رشتوں سے متعلق ہے. اچھے رشتے کے لیے 1 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس، کوئی دعا بتا دیجیے. یا لطیفو کو 300 مرتبہ پڑھیں،
اور جب اس ورد کو پڑھیں آپ تو یکسوئی کے ساتھ میں اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، یکسوئی کے ساتھ میں پڑھیں، انشاءاللہ رشتہ آئے گا اور اچھا رشتہ آئے گا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں شکریہ کے ساتھ، اور ناظرین آپ سے بھی۔